बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें सवाल। मैं हूँ बैरिस से एहतशाम उमीरुद्दीन। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान एंजॉय कर रहे थे इस गाने को अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब के, जिसमें वो कह रहे थे कि अच्छे दिन आ गए हैं। और मैं पहले भी कुछ प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्या जेन्युइनली ये बिलीव करते हैं कि अच्छे दिन आ चुके हैं, या उनके आसपास के जो लोग हैं वो उनको बताते हैं कि सब अच्छा है सर, सब ठीक चल रहा है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वाकई में इस वक्त हालात बड़े अच्छे हैं। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कोई 2-3 माह पहले की बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा बड़े कॉन्फिडेंट होकर ये कहते थे कि सिर्फ ये 5 साल पूरे नहीं करेंगे, अगले 5 साल भी हमारे होंगे। वो ये कहते थे कि मईशत टेक ऑफ कर चुकी है, इसके अलावा कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के थ्रू अब तो हमने 70 लाख गरीब घरानों को अपलिफ्ट करना है, और लंगर खाने हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो अच्छे दिन आ चुके हैं। लेकिन अभी जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, 10-10.5 रुपये इजाफा फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में, और पिछले 3 माह में पेट्रोल की कीमतों में 23 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफा हुआ है। उसकी वजह से अवाम बड़े परेशान हुए हैं। और आपको याद होगा थोड़ी देर पहले शौकत तरीन साहब भी ये कहते थे, मुझे तो ये डर है कि इकॉनमी हीट अप ना कर जाए, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी ना आ जाए इकॉनमी के अंदर। लेकिन सिचुएशन कोई डिफरेंट है। क्या कहा था शौकत साहब ने, सुनिए। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं ये देख रहा हूं कि ये ओवर हीट ना हो जाए ये इकोनॉमी। ये जो बढ़ रही है, जो हम 5% का ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं, ये ना हो कि ये इसको इतनी आगे जाना शुरू हो जाए कि मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाए ऑन दी एक्सचेंज साइड, एक्सचेंज और जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट की साइड, और वो हम उसको मैनेज कर रहे हैं और इंशाल्लाह होती रहेगी। तो वज़रा जो हैं, वज़ीर ख़जाना हमारे ये कह रहे थे कि मैं तो ये डर रहा हूँ कि इकॉनमी हीटअप ना हो जाए, कोई 5% से ज़्यादा ग्रोथ रेट ना चला जाए, जिसकी वजह से मुझे दूसरी साइड देखना मुश्किल हो जाए। लेकिन एट द सेम टाइम अवाम क्या कह रहे हैं पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने की वजह से, वो भी आपको सुनवाते हैं। गरीबों का बेड़ा गर्क है, और अल्लाह अमीरों का भी, ये जो बैठे हुए हैं इसको भी अल्लाह बेड़ा गर्क कर दे। और पेट्रोल नहीं, हम सोने डाल रहे हैं। पेट्रोल किधर है? सोना है। अभी जब बच्चे छोटे छोटे बोलते हैं अबू पैसा दे देना शाम को, तो अबू के पास किधर है कि पैसे दे दे बच्चों को? इतनी महंगाई इन लोगों ने करी है, इस महंगाई में हम लोग किस तरह जिएंगे? हमारे लिए तो ये हुकूमत बेकार है बिल्कुल। बच्चों को नहीं खिलाएंगे, सिर्फ एक टाइम रोटी खाएंगे बस, आंख में भाई कुछ भी नहीं है। पेट्रोल हो गया 150 रुपए, 140 रुपए, अब आवाम कहाँ से खाएगी? तेल 350 रुपए पहुँच गया, आटा 550 रुपए पहुँच गया। आवाम करे तो क्या करे, भूखा मर जाए। खुदा के वास्ते गरीबों पे रहम करो। सही है, ये 10 दिन के लिए गैस बंद कर दी, ऊपर से आज 11 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया। अब बताओ कहाँ जाए बंदा? कारखाने नहीं खोल रहे हैं, लंगर खाने खोल रहे हैं, भिखारी बना रहे हैं लोगों को। अब आप लोग बताओ हम लोग कहाँ जाएं? मेहनत करें, बच्चों को पाले, घर का किराया इस कदर, और ऊपर से पेट्रोल हर हफ्ते 10-15 रुपए बढ़ जाता है। महंगाई तो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा दी है, और जो मिडिल और लो क्लास तबका है वो सबसे ज्यादा जो है इससे प्रॉब्लम में आता है। अवाम मर रही है, भूखी मर रही है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग बच्चों को दरियाओं में फेंक रहे हैं, नदियों नालों में फेंक रहे हैं। तो ये इस वक्त अवाम में गुस्सा है और गम गुस्से की एक लहर है। और मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ओगरा हर दफ़ा समरी भेजता था कि जी इतने रुपए फ़ी लीटर पेट्रोल महंगा होना चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब उतना ज़्यादा महंगा करते नहीं थे। मिसाल के तौर पे 10 रुपये की अगर समरी है तो वो 3 रुपये, 4 रुपये, 2 रुपये, फिर वज़रा के ये कहते थे देखें जी 10 रुपये की रिकमेंडेशन थी, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि अवाम का ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब को इस वजह से कम महंगा किया है पेट्रोल फ़ी लीटर, लेकिन तनकीद होती थी। तो इस बार इमरान खान साहब ने कहा मैं 3 रुपये बढ़ाऊँ, 4 बढ़ाऊँ, 5 बढ़ाऊँ, तनकीद तो उतनी होनी है, पूरे 10 ही बढ़ा देता हूँ। तो उन्होंने 10 रुपये पूरे बढ़ा दिया है। और अभी बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही। गुलाम सरवर साहब एक और वज़ीर हुकूमत के ये कह रहे हैं कि अभी तेल महंगा हुआ है, अब गैस महंगी होगी, फिर बिजली महंगी होगी, फिर अशियाए खुर्द-ओ-नोश महंगी होगी। वो बात जो हम करते हैं और जिसका डर अवाम को है, वज़ीर भी कर रहे हैं। 130 ममालिक हमसे महंगे हैं, और जब तेल की कीमत में इजाफा होगा तो यकीनन लिंक्ड है गैस की कीमत में भी इजाफा होगा। गैस की कीमत महंगी होगी तो फिर बिजली की कीमतें भी ज्यादा होंगी। जब बिजली की कीमत महंगी होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी। हर रोजमर्रा जरूरियात जिंदगी की कीमतों में इजाफा होगा, और पूरी दुनिया इस क्राइसिस का शिकार है। सिर्फ पाकिस्तान इस क्राइसिस का शिकार नहीं है। जो लेवी है या जो टैक्सेशन है, ग्रेजुअली पाकिस्तानी गवर्नमेंट और तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट उसमें टैक्सेशन में कमी कर रही है।
تو پوری دنیا تو شکار ہے، لیکن پوری دنیا کے حالات پاکستان جیسے بھی نہیں ہیں. پوری دنیا تھرڈ ورلڈ نہیں ہے. پوری دنیا پہ اتنے قرضے نہیں چڑھے ہوئے. پوری دنیا کا پر کیپٹا انکم یہ نہیں ہے. پوری دنیا میں انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ یہ نہیں ہے. پوری دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ ہیلتھ کی فیسلٹیز لوگوں کو ملتی ہیں. ویلفیئر اسٹیٹ ہے. ریاست مدینہ جس کی پرائم منسٹر صاحب بات کرتے ہیں، جو ان کا ویژن ہے جو ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، وہ ممالک جو مسلمان ممالک ہیں بھی نہیں، وہ والا ویژن وہاں پہ امپلیمنٹڈ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہیلتھ، ایجوکیشن اور جسٹس ان ممالک میں لوگوں کو دستیاب ہے. تو پوری دنیا کے تو حالات ڈیفرنٹ ہیں، ان کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں. بہتر ہی ہے بہت سارے ملکوں کے ساتھ. اب اس ساری سچویشن کا اپوزیشن بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے. ایک تو مہنگائی کے حوالے سے، دوسرا تھوڑے دن پہلے جو DGISI کی تقرری کے حوالے سے گورنمنٹ اور ملٹری کے درمیان ایک کہا جا سکتا ہے کہ ڈس اگریمنٹ ہے اور ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکا. اس نے اپوزیشن کے مردہ گھوڑے میں بھی جان ڈال دی. آپ کو پتہ ہے کہ PDM آج فیصل آباد میں جلسہ بھی کر رہی ہے. مریم نواز نے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا کہا، سنیے. جس طرح عوام کے اوپر آج پیٹرول بوم جو ہے وہ ان کے اوپر بجلی بن کے گرا ہے آج، اور جس طرح سے عوام کے اوپر قیامت توڑی گئی ہے. جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، جب ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو بجلی مہنگی ہوتی ہے، آپ کا آٹا مہنگا ہوتا ہے، آپ کی روٹی مہنگی ہوتی ہے، آپ کی سبزیاں مہنگی ہوتی ہیں، آپ کی ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. اور عوام کا کیا قصور ہے کہ وہ اس نالائق اور نااہل حکومت کا زیر عتاب ہے. روز ایک نئی قیامت ان کے اوپر ٹوٹتی ہے، اور جو ہمارا حکمران بن کے بیٹھا ہے وہ اتنا بے حس شخص ہے کہ اس کو یہ احساس نہیں ہے، وہ جوڑ توڑ میں مصروف ہے. مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں جی. شیخ وقاص اکرم صاحب سینئر پولیٹیشین بھی ہیں، بہت شکریہ شیخ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ارشاد بھٹی صاحب اسلام آباد اسٹوڈیوز میں سینئر جرنلسٹ، آپ کا بہت شکریہ. انصار عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینئر جرنلسٹ، آپ کا بھی بہت شکریہ. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو سوال. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں بھٹی صاحب آپ سے. بھٹی صاحب کیا کہیے گا؟ سب سے پہلے تو اسی پہ بات کرتے ہیں، مہنگائی. ابھی بجلی کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے شوکت ترین صاحب نے کہا تھا کہ ہم مہنگی نہیں کریں گے، لیکن اب IMF سے بات چیت ہو رہی ہے، ان کا پریشر ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ٹیکس کی مد میں پیسے بھی اور اکٹھے کریں اور مہنگائی بھی اس لحاظ سے پھر پاکستان میں ہوگی. تو واٹ از یور انالیسز؟ اب کیا عمران خان کی گورنمنٹ اور ان پاپولر ہونے جا رہی ہے ان اقدامات کی وجہ سے؟ دیکھیے بھائی جان، پاپولر اور ان پاپولر کا فیصلہ تو ابھی سال دو سال کے بعد آپ کے سامنے ہے. جو میں فیل کرتا ہوں، یس وہ پاپولیرٹی نہیں رہی اور عوام میں وہ مقبولیت نہیں رہی. وہ گلی محلوں میں جو لوگ محسوس کر رہے ہیں، جو گھروں میں محسوس کر رہے ہیں، جو بجٹ بناتے ہوئے محسوس کر رہے ہیں، جو بجلی گیس کے بل دیتے ہوئے محسوس کر رہے ہیں، جو اپنا کچن کا خرچہ چلاتے ہوئے محسوس کر رہے ہیں، اور جو عمران خان صاحب کے وعدے دعوے نعروں کو سامنے رکھ کر محسوس کر رہے ہیں، تو یس ان پاپولر. بات یہ ہے کہ فرمودات عمران خان سے میں شروع کرنا چاہوں گا. میں زیادہ رہنے دیں کہ عمران خان صاحب جب کہا کرتے تھے، اب اس پہ کیا بات کرنی کہ مہنگائی زیادہ ہو جائے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، ٹیکس زیادہ لگیں تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، قرضے زیادہ لیے جائیں تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، غربت بے روزگاری زیادہ ہو جائے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. یہ بھی رہنے دیں کہ اب بجلی گیس کی قیمتیں بڑھنے پر بل جلانے ہیں یا سول نافرمانی کرنی ہے، یعنی سنت عمران نبھانی ہے کہ نہیں. اچھا یہ بھی رہنے دیں کہ میرے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، میری سیاسی ٹیم بڑی بہترین ہے، دنیا میں سلیکشن اپنی ٹیم کا ماہر ہوں، میں دنیا جب میں ٹیم سلیکٹ کروں گا تو پوری دنیا جو ہے اس کی تعریفیں کرے گی. یہ بھی رہنے دیں یہ نیب کے جو ملزم ہیں شوکت ترین، جب یہ حکومت میں آئے تھے، آنے سے پہلے ایک ہفتہ پہلے کہہ رہے تھے کہ حکومت نے معیشت کا بھٹا بٹھا دیا. انہوں نے تو بھٹا بٹھایا نہیں، بھٹے کو لٹا دیا. اور اب یہ بھی رہنے دیں کہ علی امین گنڈا پور سے پوچھنا ہے کہ 9 دانے چینی میں کپ میں کم ڈالتا ہوں سر، 9 نوالے بھی کم کھاتا ہوں، تو اب 9 قطرے پٹرول کے بھی کم ڈالوں تو آپ کو کوئی فرق پڑے گا کہ نہیں سر؟ اچھا، اور باقی آپ نے یہ بتا دیا، یہ میرے لیے نئی خبر تھی کہ میں شوکت ترین صاحب فرما رہے تھے میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ معیشت یا GDP ہیٹ اپ نہ ہو جائے اور مجھے ڈیل کرنا مشکل ہو جائے. اچھا یہ اب حکومتی منطق یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر مہنگائی زیادہ اور خطے میں ہم ابھی بھی سستے ہیں. حکومت کیا یہ بتانا چاہے گی کہ بین الاقوامی سطح پر ملک اپنے شہریوں کو کیا کیا سہولتیں دے رہی ہے؟
اور ان کے ذریعہ آمدن ہمارے سے یا ان کی آمدنی ہمارے سے واقعی کم ہے کہ زیادہ ہے؟ دوسری حکومت بتائے گی کہ بین الاقوامی سطح پر غربت، بے روزگاری اور مہنگائی اتنی ہے جتنی ہمارے ہاں سروے تو بتاتے ہیں، رپورٹیں تو بتاتے ہیں خطے میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے۔ تیسری حکومت بتائے گی کہ کیا وجہ ہو گئی کہ خطے بنگلہ دیش کا ٹکا جو ہے اس نے وہ ہمارے روپے سے بہتر ہے اور ہمارا روپیہ ٹکا وہ ٹوکری ہو گیا ہے۔ اچھا، اب میں مان لیتا ہوں، میں حکومت کا منطق مان لیتا ہوں، فرض کر لیتے ہیں وقتی طور پر کہ بین الاقوامی سطح پر مہنگائی بڑی ہے اور ہمارے یہاں بھی بڑی ہے، خطے میں ہم سستے ہیں، یہ بھی میں مان لیتا ہوں، کرونا نے اثر ڈالا، یہ بھی میں مان لیتا ہوں، پچھلی حکومتوں کے پالیسیوں کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، چلو میں یہ بھی مان لیتا ہوں، فیصلوں کے اور پالیسیوں کے، مگر یہ بھی تو مانیں کہ آپ اس حکومت کی معاشی تیاری صفر تھی، ان کی معاشی ٹیم نالائق تھی، ان کے فیصلے اور پالیسیاں غلط نکلے، ان کا IMF سے معاہدہ عوامی خون نچوڑ نکلا۔ آپ صرف 2-3 گندم فیصلے، سرکسی فیصلے، نوٹنکی فیصلے، چینی فیصلے، سرکسی فیصلے، LNG فیصلے، سرکسی فیصلے، ادویات قیمتی فیصلے، سرکسی فیصلے، وزیر رکھنا، وزیر نکالنا فیصلے، سرکسی فیصلے، اور پھر آخری 2-4 جملے، حکومتی رٹ نہیں، حکومتی خوف نہیں، جزا سزا نہیں۔ میں نے خود ایک مارکیٹ سے کسی دن چینی 90 روپے بھی خریدی ہے اور 2 دن بعد 100 روپے بھی خریدی ہے اور 3 دن بعد 4 دن بعد 110 روپے بھی خریدی ہے۔ تو بھائی جان بات یہ اس کے باوجود ہے بھٹی صاحب، یہ اس کے باوجود ہے کہ کچھ دن پہلے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر جمشید چیمہ جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور میڈیا میں آ کے عوام سے وعدہ کیا کہ آپ کے بعد چینی آپ کو اس بھاؤ ملے گی، گھی اس بھاؤ ملے گا، آٹا اس بھاؤ ملے گا، لیکن 1 دن 2 دن بھی اس کے اوپر عمل درآمد صحیح طرح سے نہیں ہو سکا، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کہاں پہ ملے گا۔ ہو سکتا ہے وہ پاکستان سے باہر کی کہیں بات کر رہے ہیں۔ بھائی جان چیمہ صاحب کا کیا تعلق ہے چینی سے؟ چیمہ صاحب مبینہ طور پر دوائیاں اور باقی زرعی ادویات اور وہ ہر ایک کا جیک لگا ہوا ہے، ہر ایک کی دیہڑی لگی ہوئی ہے، ہر ایک اپنا اپنا جیک اور دیہڑی لگا رہی ہے۔ جب جائے گی حکومت تو چیمہ صاحب کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بھٹی صاحب میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں، انصار وائس صاحب میں بھٹی صاحب آ رہا ہوں آپ کی طرف۔ اگلے سوال پہ میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، رحمت اللہ عالمین میں آتا ہوں جی، کانفرنس آف آرڈیننس اور باقی ساروں پہ۔ جی بالکل آتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں جی۔ انصار وائس صاحب مجھے بتائیے گا، یہ ارشاد بھٹی صاحب نے جو کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میرے پاس بہترین ٹیم ریڈی ہے جو پاکستان کے مسائل کا حل سمجھتی ہے کہ کیسے کرنا ہے، لیکن کوئی تیاری نہیں تھی ان لوگوں کی اور یہ تیار نہیں تھے۔ آپ کو بھی لگتا ہے کہ 100% ایسے ہی ہے یا پھر واقعی میں حالات بھی مشکل ہو گئے، کرونا آ گیا جس کے، اور دوسرا یہ بات بھی فیکٹ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ ڈبل ہو گئی ہیں تقریباً، تو یہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں مہنگائی ہے جس کا حوالہ بار بار پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ دیتی ہے، کرونا ہے، دیگر فیکٹرز ہیں، وہ بھی تو اپنا رول پلے کر رہے ہیں اس کے اندر۔ دیکھیں میری ذاتی رائے میں گورنمنٹ کی انکمپٹنس کا بہت بڑا رول ہے۔ ظاہر ہے دوسرے کچھ ایکسٹرنل فیکٹس بھی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ کا مطلب کہ آپ خود سے کچھ نہیں کر سکتے، بیکاز کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز، جس طرح آپ ابھی تیل کی بات کر رہے ہیں کہ بہت مہنگا ہو گیا اور آج تو میرا $86 تک یہ پہنچ چکا ہے، تو یہ تو کچھ اور امپلیکیشنز ہیں۔ لیکن پچھلے 3 سال کی آپ پالیسیز دیکھیں تو انفارچونیٹلی تیاری زیرو تھی، جو لوگ لگائے گئے، جس قسم کے لوگ لگائے گئے، پھر ان کو بار بار چینج کیا گیا، پالیسی میں کنسسٹنسی نہیں ہے، کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آتی، کبھی کچھ پالیسی ہوتی ہے کبھی کچھ پالیسی ہوتی ہے۔ IMF میں آپ کو جلدی جانا چاہیے تھا، آپ کہتے ہیں کہ IMF میں آپ نے جانے میں ڈیلے کر دیا، یعنی ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ باتیں کر کے، اور انہی لوگوں کو یعنی بار بار مطلب ہے کہ چینجز، اور فائنانس منسٹری میں اور فائنانس منسٹر آپ دیکھیں کہ 3 4 چینج کر چکے ہیں، تو کس قسم کی پالیسیز بن سکتی ہیں اور کس قسم کی ایک کنسسٹنسی آ سکتی ہے، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک تو آپ کی پالیسیز کنسسٹنٹ ہوں، اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ اور انفارچونیٹلی جو سب سے بڑا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں ہے، اور جس کے فیلیئرز کے ڈفرینٹ ہمیں جو ہے نا فیسز نظر آتے ہیں، اور
اکانومی ان میں سب سے بیسک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اس حکومت نے پہلے دن سے آ کے جس طرح اپوزیشن کا رول ہوتا ہے نا، یہ گورنمنٹ ہے یا اپوزیشن ہے، یعنی لڑائی لڑنا، چور ڈاکو اور کسی بھی مسئلے کے اوپر. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اکانومی کی ایک تو آپ لوگوں کی حالت دیکھیں، مہنگائی کی وجہ سے کیا ہے، پاکستان میں غربت بڑھ گئی. ورلڈ بینک کہتا ہے کہ پاکستان میں غربت بہت زیادہ بڑھ گئی، 5% اضافہ ہو گیا، پاورٹی لائن سے لوگ نیچے چلے گئے. انہوں نے نوکریاں زیادہ دینی تھی، نوکریاں ظاہر ہے بہت کم ہو گئیں، اور اس میں کووڈ کا بھی ایک ایسپیکٹ ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک ان کی بات نہیں کر رہا، میں کسی بھی اب حکومت کی بات کر رہا ہوں، حالانکہ ان سے ویسے دوسری حکومتوں نے جن کو یہ چور ڈاکو کہتے تھے، ان کی اکنامک پالیسیز جو گراؤنڈ کے اوپر نظر آتی تھی کم از کم لوگوں کے لیے بہتر تھی. اب میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جب تک آپ ایک کنسنسس اورینٹڈ پالیسیز نہیں بناتے، یعنی کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ مل کے، اور مجھے یاد ہے کہ جیسے یہ گورنمنٹ آئی تو آصف علی زرداری نے بھی اور شہباز شریف نے بھی ان کو کہا کہ جی آئیں مل کے ہم کم از کم کچھ ایریاز ہیں جس میں اکانومی ہے، گورننس ہے، اس طرح کے کچھ اسپیسیفک ایریاز کے اوپر ایک چارٹر ہم کر دیتے ہیں جس میں کنسنسس تاکہ ہو اور تاکہ پالیسی میں کنسسٹنسی آئے. انفارچونیٹلی کوئی دن نہیں مس کرتی حکومت، اور یہ حکومتوں کا رول نہیں ہوتا. حکومت تو اپوزیشن کو ٹھنڈا کرتی ہے، حکومت تو پولیٹیکل ٹیمپریچرز کو کول ڈاؤن کرتی ہے، لیکن یہ ایک عجیب سی حکومت ہے کہ ایک طرف تو انکمپیٹنس اور دوسری طرف یہ کہ جی لڑائی لڑتے رہنا ہے اور نئے ریزنز کے ساتھ لڑائی لڑنی ہے. اور اب پہلے تو ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ اپوزیشن کے ساتھ وہ تو کنسسٹنٹ ایک لڑائی جاری تھی، اور اوپر سے آ کے اب جس قسم کی مطلب ہے کہ حماقتیں ہو رہی ہیں اور سمپل سے نوٹیفیکیشن نہیں ہوتے، نہ ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن ہوا، اور یہ بھی جو مسئلہ ابھی درپیش ہے اور جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ چلے حل ہو گیا، لیکن اس میں بھی جو ہے انکمپیٹنس جو ہے گورنمنٹ کی، بے شک وہ بیوروکریسی کی ہے، وہ بڑی کھل کے سامنے آتی ہے. تو یہ اس طرح سے حکومتیں نہیں چلتی. حکومت ایک سیریسنس آتی ہے، ایک سیریسنس نہیں ہوگی اور فول مائنڈیڈ طریقے سے آپ نہیں چلیں گے تو کچھ بھی نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب، مجھے فرمائے گا انصار عباسی صاحب نے جو دو باتیں کی ہیں، ایک تو انہوں نے اپوزیشن کے حوالے سے کہا کہ حکومت کا کام تو ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن کو ٹھنڈا کرے، لیکن یہاں پر حکومت اپوزیشن کے حوالے سے مطلب کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنانا ہی نہیں چاہتی ہے. اور چارٹر کی جو بات ہو رہی تھی اکانومی کے حوالے سے، لیڈر آف دی اپوزیشن میں شہباز شریف نے کہا تھا کہ کرتے ہیں. تو عمران خان تو یہ کہتے ہیں نا جی کہ یہ لوگ تو ہیں ہی چور ڈاکو، انہوں نے تو ملک کو لوٹا ہے، اس نہج کو پہنچایا ہے جہاں پہ ملک کی اکانومی کا ستیہ ناش ہو گیا ہے. تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ورکنگ ریلیشن شپ رکھ سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں رکھ سکتے تو کیا ورکنگ ریلیشن شپ رکھے بغیر وہ پاکستان کی معیشت کو ان مسائل سے باہر نکال سکتے ہیں؟ پہلا. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو مڈل کلاس کی بات ہو رہی تھی، ورلڈ بینک کی بھی رپورٹ تھی حال ہی میں جس میں انہوں نے کہا کہ غربت کی لکیر کے نیچے لوگ جا رہے ہیں اور مڈل کلاس شرنک ہو رہی ہے. اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت لانے میں مڈل کلاس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بہت بڑی تعداد میں مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیے اور انہوں نے حکومت بنائی. تو اب جب یہ مہنگائی ہوتی ہے، 10 روپے پیٹرول فی لیٹر مہنگا ہوگا، اور جس طرح سے شائخ اردونوش کی ہم بات کر رہے تھے، اٹ از دی مڈل کلاس وچ از ایٹ اسٹیک. انہیں تو دھڑکا لگا ہوا ہے کہ ہم مڈل سے ورکنگ کلاس میں نہ چلے جائیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بھی عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کو کوئی دھچکا لگے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے جو انصار بھائی نے کہا کہ گورنمنٹ کا کام ہے اس کو کول رکھنا. بالکل ہم مختلف اوقات میں گورنمنٹ میں بھی رہا، اپوزیشن میں بھی رہا، اور بالکل میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں. گورنمنٹ جو ہے وہ سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے، وہ اس کی ایک بڑی نیچرل سی وجہ ہے. آپ پہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، عنان حکومت آپ کے پاس ہے، آپ اقتدار میں ہے، اور اپوزیشن نے صرف چیزیں جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے، آپ کی اصلاح کرنی ہے، چیزوں کی تصحیح کرنی ہے تاکہ آپ جو ہے سیدھے راستے پہ رہ سکیں اور چیزیں جو ہے وہ ٹھیک چلتی رہیں. اور یوزلی
وہ جس پہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے وہ اس کا فرض بھی بنتا ہے کہ جو لوگ اپوزیشن میں ہیں ان کو اس لیے بھی ساتھ لے کے چلے کہ ایٹ لیسٹ ان کے جو رائٹس ہیں وہ بھی انشور کیے جا سکیں, وہ بھی پبلک کی آواز ہے, اور جو وہ وہاں آ کے بولتے ہیں اس کو بھی کیٹر کرنا چاہیے. مگر دیکھیں یہاں ایسا نہیں ہوا. آپ نے کہا کہ یہ مائنڈ سیٹ رکھے بغیر, جو آپ نے سوال کیا پہلا, یہاں ایسا ہوا ہی نہیں 3 سال میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکو پکڑنا یا چور پکڑنا, یہ جب کوئی حکومت آتی ہے تو اس کے درجنوں جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں, درجنوں جو وعدے عوام سے کیے ہوتے ہیں, ان میں سے چور پکڑنا صرف ایک ذمہ داری ہے, ان میں سے ڈاکو پکڑنا, اکاؤنٹیبلٹی کرنا صرف ایک ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ پرائم منسٹر اور حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ معیشت کو بہتر کرے, لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرے, ایجوکیشن پہ بات کرے, ہیلتھ پہ بات کرے, پاپولیشن کے حوالے سے بات کرے, پھر درجنوں اور ذمہ داریاں ہیں جو پوری کرنی ہے. مگر ایسا لگا ہمیں پچھلے 3 سالوں میں کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب شاید صرف ایک ذمہ داری جو ہے اس کے لیے وزیر اعظم بنے ہیں, وہ چور اور ڈاکو پکڑنا, اور شومی قسمت کہ وہ ایک ذمہ داری بھی صحیح طریقے سے پوری نہیں ہو سکی. کیسز عدالتوں میں جا کے فارغ ہوتے رہے, پروسیکیوشن کمزور تھی, کسی کے ثبوت نہیں تھے, کسی کا کیس ٹھیک نہیں تھا, جو اپنے دور میں کیس کھلے اس کے پیچھے نہ جانا مناسب سمجھا, جو اپنے دور میں کرپشن ہوئی اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا گیا, اور جو پچھلے دور کی کرپشن تھی اس کو صحیح طرح پکڑ ہی نہ سکے. سو یہ سمجھے کہ شاید میں صرف اس کام کے لیے آیا ہوں. انہوں نے دوسری جو بات کی, جس مائنڈ سیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, تاریخ کا مہنگا ترین پیکج ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اوسطاً 52% اضافہ ہو گیا ہے پچھلے 3 سال میں بجلی کے نرخوں میں. یہ IMF کے ساتھ وعدہ کر کے آئے تھے کہ جناب ہم 640 کے 50 ارب سے زیادہ ہم آپ کو کلیکشن کر کے دیں گے اور 50 ارب روپے ماہانہ ہوگا. پہلے 3.5 مہینے میں ہی جو ہے وہ 40 ارب تک اکٹھا نہ کر سکے, اور اب انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی جی جن چیزوں پہ سیلز ٹیکس کا استثناء حاصل ہے 17% کا, اور جن پہ وہ 17% نہیں لگا ہوا, آپ اس پہ بھی لاگو کریں. اور سوچیں اب حکومت IMF کے کہنے پہ اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے 300 ارب کا سیلز ٹیکس کا استثناء ختم کر رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مہنگائی ایک دفعہ دوبارہ بڑھ جائے گی. سبسڈیز آلریڈی ختم ہو چکی ہیں. جہاں تک یہاں پہ بات ہوئی, اس کی میں ضرور بھٹی صاحب نے بھی بات کی اور انصار بھائی نے بھی بات کی, وہ یہ تھی کہ, اور آپ نے بھی بات کی, میں آپ کے حوالے سے بھی بات کروں گا. آپ نے کہا جی کہ کرونا ہوا اور وہ حالات, آپ ٹھیک کہتے ہیں, کرونا ہوا, ساری دنیا کی معیشتیں خراب ہوئیں, مگر کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ اسی ملک میں کرونا ہوا, ساری دنیا میں تیل کے 1 لیٹر کی پرائس جو ہے وہ پانی کے 1 لیٹر کے جو ہے پانی کی 1 لیٹر کی بوتل تک امریکہ میں پہنچ گئی. امریکن آئل ڈرلنگ کمپنیز نے جو ٹینکرز تھے اور جو سٹوریج ٹینکس تھے ان کو تیل سٹور کرنے کے پیسے دیے. آپ قیمت کو آپ چھوڑیں کہ یار تسی یہ رکھ لاؤ. مگر ہوا کیا پاکستان میں؟ پاکستان کی آئل مارکیٹنگ کمپنیز جو تھیں ان کو حکومت پاکستان نے روک دیا کہ آپ نے کوئی اور سودے نہیں کرنے ہیں. پاکستان کے اندر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تیل, اور ہوتا بھی ایسے ہی, ہم خود حکومتوں میں رہے ہیں, کہ تیل کی قیمت زیادہ ہوگی کیونکہ بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت زیادہ ہوگی. مگر جس وقت پوری دنیا میں تیل کی قیمت 0 کے قریب چلی گئی تو اس وقت پاکستان کی حکومت نے کیا کیا؟ نااہلی, مس مینجمنٹ, نالائکی, کرپشن, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا. چائنا نے تیل خرید کے رکھ لیا, ہندوستان نے تیل خرید کر کے رکھ لیا, جو ملک خرید کے وہ رکھ سکتا تھا رکھ لیا. مگر پاکستان کے اندر OMCs کو, آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو کہا گیا کہ تسی تیل نہیں جے لینا, اس واسطے کہ ہمارے تیل کا کیا ہوگا اور تمہارے تیل کا. اس اسکینڈل کے اوپر کمیٹی بنی, میں نے دسو آج تک اس کمیٹی کا کوئی جواب نہیں آیا. اس کا انہوں نے کہا تھا گورنمنٹ کی طرف سے ایک آرگیومنٹ یہ بھی آیا تھا کہ سٹور کرنے کی کیپیسٹی بھی اتنی نہیں ہے پاکستان کے پاس. تو یہ نہیں ہو سکتا. سر آپ چھوڑ دیں سٹور کرنے کی, آپ پرائیویٹ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی ذمہ داری ہے. یہ پرائیویٹ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی ذمہ داری ہے. گورنمنٹ والے نے گھر رکھنا سی تیل, وہ تو آپ پھر اس کی ڈیٹیل میں چلے جائیں تو آگے چلے جائیں گے, اس بات کو چھوڑیں. آپ نے دوسرا سوال کیا مڈل کلاس کے حوالے سے. مڈل کلاس دیکھیں کسی بھی دنیا میں ترقی, آپ انڈیا کی مڈل کلاس دنیا کی سب سے بڑی مڈل کلاس ہے, اور وہ وہاں ساری دنیا انویسٹ کر رہی ہے. انہیں پتا ہے کہ یہ باہر ہے. ذرا مجھے یہ بتائیے گا نا, اگر یہ جو آرگیومنٹ تھا گورنمنٹ کا, سٹور کرنے کی کیپیسٹی نہیں تھی, ہمارے پاس تیل سستا بھی ہو گیا تھا تو ہم خرید کے اس کو رکھتے کہاں پہ, اس آرگیومنٹ میں کوئی جان ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل جان نہیں ہے, بالکل غلط ہے, بالکل جان نہیں ہے. اس لیے کہ انہوں نے ریٹرن روکا آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو کہ آپ نے جو ہے باہر سے تیل نہیں لینا ہے. تیل کی شارٹیج ہو گئی, پمپوں پہ تیل اویلیبل نہیں تھا. اگر آپ کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں تھی, یہ مطلب تھوڑے کو تیل وافر سی. اگر تیل وافر سی تو پھر پمپوں پہ تیل مل کیوں نہیں رہا تھا؟ 10 دن شارٹیج رہی ہے.
یہ تو ایسے کہانی ہے کاغذوں میں لکھ کے دے دی, کیونکہ پیس آف نیوز بہت زیادہ ہے اینکرز کا اور نیوز رپورٹرز کا. ایک دن دی خبر دوے دن یاد ہی کوئی نہیں ہوتی کسی نو, تو جب مہینہ گزر جائے تو پھر چلیا ہو گیا نا جی. تو وہ تو بات ہو گئی ختم, اس لیے اس آرگومنٹ میں کوئی گیا ہی نہیں. اس پہ بیٹھ کے اگر آپ اس اسکینڈل کے اوپر جائیں تو یہ بھی بلینز آف بلینز کا یہ اس کے اندر وہ گڑبڑ ہے جو یہ یہاں بیٹھ کے کی گئی ہے, اور نااہلی کی ایک عظیم ترین مثال ہے. آپ چھوڑ دیں, مطلب دنیا جیڑی ہے صفر تے تیل لے رہی ہے, ایسی کہ ایسی تیل لینا ہی نہیں, ایسی اتنے بڑے نواب دے بچے ہیں ساڑھے کچھ جگہ نہیں. دس نان سینس, غلط بات ہے. اس آرگومنٹ پہ آپ کس دن پروگرام کریں, میں آپ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کی طرف واپس بالکل کریں گے. میں ذرا یہ جو کسان پورٹل پہ بات ہوئی تھی, میں وہ بھی آپ کو ذرا کسان کا بھی حال بتا دوں, اگر آپ مجھے اس طرح ایک لائنر کی اجازت دیں تو. دیکھیں کسان پورٹل کا افتتاح کیا, کسانوں کی بات کی. آج وہ 3800 روپے 3 سال پہلے والی ڈی اے پی جو ہے وہ 7500 روپے کے اوپر پہنچ گئی ہے, وہ جٹ دی پہنچ جو باہر نکل گئی ہے. جو یوریا 800 روپے کے اوپر تھا وہ 2400 روپے کے اوپر پہنچ گیا ہے, وہ جٹ دی پہنچ جو باہر ہو گیا ہے. خان صاحب کی حکومت میں ابھی 4 مہینے پہلے ٹریکٹر 2.25 لاکھ روپے فی ٹریکٹر مہنگا ہو گیا, اس پہ بھی لوگوں کو آن دینا پڑ رہا ہے. اب میں آپ کو ٹیوبل کے اوپر جو بجلی کے بل کے اوپر سبسڈی تھی وہ بھی انہوں نے وڈرا کر لیا. میں نے دسو بھائی جو مین چیزیں تھیں وہ ساری آپ نے وڈرا کر لی ہیں, کسان کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا ہے. کسان پورٹل, کسان شکایتاں لان تے تسی بندے پڑھو, بس یہی کچھ رہ گیا تھے اس ملک کے کو. آپ نے اگر ان کو ریلیف دینا ہے تو یہ چیزیں ہیں, یہ ڈی اے پی ٹھیک کریں, یوریا ٹھیک کریں, بیج ٹھیک کریں. ٹھیک ہے. میں بٹی صاحب یہ جو شیخ صاحب کسان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, کسان کے حوالے سے تو مجھے یاد ہے ابھی تھوڑے دن پہلے فواد چوہائی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا, مہنگائی کو جب ڈیفینڈ کر رہے تھے فواد چوہائی صاحب, تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ طبقہ جو تنخواہ دار ہے اس کے لیے پرابلم ضرور ہے کیونکہ تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا ہے, لیکن کسان خوشحال ہوا ہے ہمارے دور میں کیونکہ ہم نے کسان کو ریلیف دیا ہے. تو یہ جو کچھ بھی شیخ صاحب کہہ رہے ہیں آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے اللہ کے فضل سے جو مرغی پال اور دیسی مرغی اور انڈے والے تھے اس سے کوئی تقریباً 24 کروڑ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے گھر بنا لیے, بہت خوشحال ہو گئے. اس کے بعد اللہ کے فضل سے جو کٹا پال اور وچھا پال تھے, جو باقی کسریں تھیں اس میں نکل گئیں. اب لوگوں کے پاس بھڑولوں میں بھی پیسے رکھنے کے لیے نہیں ہیں, وہ بھڑولے کام پڑ گئے, وہ مٹی کے بھڑولے ہوا کرتے تھے. تیسری بات اللہ کے فضل سے اس کے بعد ہوا یہ کہ کسانوں کے لیے ساری چیزیں انہوں نے, ڈسپینسری, ہسپتال, ان کے لیے ٹریکٹر, ان کے لیے باقی ساری چیزیں گاؤں میں ڈور سٹیپ پہ. وہ بیچارے دروازہ نہیں کھول سکتے, ٹریکٹر اس طرح دروازے کے ساتھ جڑا کھڑا ہوتا ہے کہ وہ الحمدللہ. باقی اس کے علاوہ بمپر کراپ ہوئی ہے. آپ نے اپنے کسانوں کو روپیہ نہیں دیا اور ادھر جا کے روسی کسانوں کو پیسے دیے. آپ نے شوگر مافیا کو سبسڈی دے دی اور ان کو اب ان کو سارے تحفظات بھی مل رہے ہیں, کسانوں کو کیا مل رہا ہے؟ ڈی اے پی نہیں دیتی. باقی آپ یہ کھاد کا جو بتا رہے ہیں 7800 روپے کی کھاد ہوگی, بیج اس میں جو انہوں نے وہ مس کر گئے, بیج اتنے مہنگے ہو گئے, ٹریکٹر کے وہ جو ہیں وہ اتنے مہنگے ہو جائیں. اچھا, واپس آ رہے جو لوگ ڈھگیاں تھے, کیونکہ ڈھگیاں تے واپس آ کے ہڑوا رہے نا, الحمدللہ اسی سائیکل تے واپس آویں گے, ڈھگیاں تے واپس آویں گے. اگر ہٹلر آیا پہچان جائے گا کہ میرا جرمنی ہے انشاءاللہ, فکر نہ کرے کسان. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کسانوں کا کون تھا, یعنی آپ اس سے بڑی نااہلی, نالائکی اور بڑی صاحب مجھے بتائیں کہ فخر امام صاحب یہ بات سن لیجئے گا, فخر امام صاحب اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں عجیب ہے, تاریخ کا عجوبہ ہے, گندم ہوئی بھی زیادہ, گندم خریدی بھی زیادہ, گندم نظر بھی نہیں آ رہی. اور بھائی کوئی یہ بتایا کہ آپ کی کے پی میں حکومت جو بیٹھی تھی ان سارے بڑوں نے افغانستان توڑ دی تھی. ابھی پچھلی کابینہ میں ٹھیک ہے بڑی صاحب, مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد میں آپ ہی کی طرف آؤں گا. ایک تو آپ سے میں نے پوچھنا ہے اسپیسیفکلی بٹی صاحب آپ سے پوچھنا ہے, بریک کے بعد میں آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں. عمران خان صاحب کو آپ نے سپورٹ بھی بہت کیا ہے, اور عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر بنے تھے آپ کی ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں شروع میں. تو اب جو حالات ہیں, عمران خان کرے تو کیا کرے, کوئی حل کی بھی بات کرے نا. مسائل تو ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. حل کیا ہے ان مسائل کا؟ ریاست مدینہ کا ویژن امپلیمنٹ ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, ہو سکتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو سوال. میں آپ سے عرض کروں بٹی صاحب
کہ میرے ایک دوست ہیں وہ آج برطانیہ سے پاکستان تشریف لائے، اور آپ کو پتا کہ اوورسیز پاکستانیوں میں عمران خان صاحب بہت مشہور ہیں، اور اوورسیز نے بڑا سپورٹ کیا خان صاحب کو پارٹی کی گروتھ میں اور حکومت بنانے میں. تو یہ آج جتنی بھی خبریں چل رہی ہیں پیٹرول کی قیمت بڑھنے کے بعد بہت تنقید ہو رہی ہے گورنمنٹ پہ، خان صاحب پہ. تو انہوں نے مجھ سے کہا یار عمران خان کے کوئی اچھے پوائنٹس بھی تو ہوں گے نا، وہ بھی مجھے بتاؤ. میں کہ جی بندہ بڑا اچھا ہے، نیت بہت اچھی ہے، ایماندار ہے، کرپٹ نہیں ہے، ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، لنگر خانے، احساس پروگرام، یہ ساری چیزیں، پناہ گاہیں انہوں نے کھولی ہیں. اسلام و فوبیا کے حوالے سے پوری دنیا کو انہوں نے اویئرنیس دی ہے، اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود وہ پچھلے ہفتے بھی میں نے بابا بلے شاہ کا شعر پڑھا تھا کہ 5 ارکان اسلام دے تے 6واں بلیا ٹک، جے ہوئے نہ 6واں تے پنجے جاندے مک. تو یہ جو پیٹ کی آگ ہے نا، بھوک ہے، یہ جس کا پیٹ نہیں بھرا ہوا اس کو پھر اور کوئی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. اب مجھے بتائیں کہ ریاست مدینہ کا، اور مجھے پتا ہے کہ آپ بھی یہ کہتے رہے میرے شوز میں کہ عمران خان کی نیت بڑی اچھی ہے اور وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. مسائل بڑھتے جا رہے ہیں حل ہونے کی بجائے. کریں تو عمران خان کریں کیا، کیسے کریں؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان اور کے جو وعدے دعوے نعرے ہیں وہ آج بھی میری ان پہ جان قربان ہے. لگتا ہے مجھے اب لگتا ہے کہ وہ ہوائی فائرنگ تھی، لیکن مجھے وہ سب چاہیے. اگر میں نے اس ملک میں اپنے بچوں کو رکھنا ہے تو مجھے وہ سب چاہیے. وہ مجھے کون دے گا؟ جو بھی نعرہ مارے گا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اور عمران خان صاحب کے ساتھ اس لیے بھی کھڑے کہ دوسری طرف موروثی سیاست، غلامی والی سیاست، شاہی ٹبر، لٹ مار اور بادشاہ مزاج تھے، اور ایک طرف یہ تھے جو بار بار ہمیں بتا رہے تھے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، اور ظاہر آزمایا نہیں ہوا تھا اس لیے نہیں پتا تھا. ایز اے اپوزیشن لیڈر عمران خان کمال، ایز اے شوکت خانم ہیڈ عمران خان کمال، نمل یونیورسٹی کمال، ایز اے بار کی تقریریں سن لیں وہ ایز اے کمال. اوورسیز کے لیے بھی کمال کیونکہ ڈالر یورو اور پاؤنڈ بڑھ گئے، ان کے لیے تو مزے ہی مزے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک. لیکن ایز اے میں بات کر رہا ہوں اس وقت ایز اے وزیر اعظم مینیجر، اس پہ مجھے ہوتی ہے فرسٹریشن، ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے. رائٹ پیپل فار رائٹ جاب نہیں، تیاری نہیں، اور اب اس کے بعد ڈر نہیں. اب جو ریاست مدینہ کی بات، ریاست مدینہ کی بات خان صاحب کرتے ہیں، پھر وہ حضرت عمر فاروق کی بھی مثال دیتے ہیں، ریاست مدینہ کی بھی بات کرتے ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے. اس ماڈل کو آپ کو لگتا ہے خان صاحب امپلیمنٹ کر سکیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان، ربیع الاول کا مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ میرا سب کچھ قربان، اور وہ رکھ دیں. میں بڑے دنوں سے سوچ رہا ہوں کہ انہوں نے وزیر اعظم نے کہا، بیان دیا حضرت عمر نے دوران جنگ سپہ سالار خالد بن ولید کو تبدیل کر دیا. اب یہ انہوں نے کس کے لیے بیان دیا یہ پوری قوم جانتی ہے، یا اس کے لیے نہیں دیا یہ بھی پوری قوم جانتی ہے. اس کو چھوڑ دیں. کیوں تبدیل کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کو بھی چھوڑ دیں، اس پر بھی بحث نہیں کرتے. لیکن وزیر اعظم کو کوئی خوف خدا نہیں آتا میرے خیال سے کہ کہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں یہ گورننس اور یہ پرفارمنس، کہاں ان کا نام، کہاں یہ مثالیں. تو آج میں دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کر تھوڑا سا موازنہ کرنا چاہتا ہوں. یہ موازنہ بنتا نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم کو صرف 5-6 پوائنٹ بتانے ہیں. پوچھنا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاکستان سے 20 بڑی ریاستوں جتنی ایک ریاست کے حاکم تھے اور امیر المومنین تھے. کیا آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل پر قائم ہیں، یا ان جیسے عدل کی کوئی جھلک بھی ہے؟ انہوں نے تو اپنے بیٹے کو بھی کوڑے مارے تھے. آپ کے پاس ہیلی کاپٹر کیس، معلم جبا کیس، BRT، آٹا گندم چینی پٹرول، نجی برگ بجلی ڈاکے چھوڑ دیں. ثانیہ ماڈل ٹاؤن کو بھول گئے آپ، ثانیہ سائیوال ہو گیا. اچھا، کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کا کوئی -1% بھی آپ میں ہے؟ میں کردار کی بات کر رہا ہوں، اس پہ اگر ڈیٹیل میں نہیں جاتا. حضرت عمر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 کنال کے بنی گالا کے گھر میں رہتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 کلومیٹر کا فاصلہ روزانہ سرکاری ہیلی کاپٹر پر گھر سے گھر اور گھر سے دفتر کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ اپنی کہی ہوئی باتوں سے مکرنے کے بعد کہا کرتے تھے کہ یہ یو ٹرن لینا عظیم حکمت عملی ہے، لیڈر کی نشانی ہے. حضرت عمر کے بیٹے انگلینڈ میں تھے. حضرت عمر تب کے جب جو ان کا اپنا احتساب تھا اس میں NRO دے دیا تھا انہوں نے خود کو، اپنوں کو بھی، اپوزیشن کو بھی، بیوروکریسی کو بھی، تاجر کو بھی، کرپٹوں کو بھی، اور کرپشن کیا انہوں نے حلال کر دی تھی. حضرت عمر نے حکومتی عہدوں پر میرٹ رکھا تھا یا ہر عہدے پر بزدار اور اپنا ڈونر اور اپنا دوست بٹھا دیا تھا؟ حضرت عمر بیت المال کی اس طرح حفاظت کیا کرتے تھے جس طرح آپ کر رہے ہیں.
حضرت عمر نے کبھی اپنے کوئی تحفے اور توشہ خانہ کے کوئی کیس دوسروں سے پوچھے اور خود چھپائے تھے؟ حضرت عمر کی گورننس پرفارمنس کے فیصلے ایسے ہی تھے یا لیول ایسے ہی تھا جو آپ کی گورننس پرفارمنس کا ہے؟ حضرت عمر کے دور میں جان مال آبرو کے تحفظ کا لیول یہی تھا جو آج عوام کا ہے؟ حضرت عمر کے دور میں 5 سالہ زینب اور 85 سالہ مائی جو تھی وہ محفوظ تھی کہ نہیں تھی؟ حضرت عمر کی 1% اصلاحات بھی آپ کر پائیں اپنے 3 سالوں میں؟ 1%. اور آخری 1-2 جملے. آپ حضرت عمر کی طرح راتوں دنوں میں اپنی رعایا کے لیے جاگتے ہیں، گلیوں محلوں بازاروں میں پھرتے ہیں، اور حضرت عمر کے دور میں مہنگائی کا یہ حال تھا، اور حضرت عمر دور میں مہنگائی، بے روزگاری، غربت کا یہ عالم تھا. حضرت عمر کے آخری بات، حضرت عمر کے گورنروں، حکومتی عہدیداروں کے آتے جاتے وقت وہ جو اثاثے چیک کرتے تھے، کبھی آپ نے کیا؟ ندیم بابر، ظفر مرزا، تانیہ ادرس، جہانگیر ترین اور باقی سارے جو آئے گئے، اور عامر کیانی اور باقی سر تمباکو والے، کے پی والے، باقی بسائیں گزدار جو موجود ہیں جو نہیں ہیں. آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ایک وجہ سے صرف دینا چاہتے ہیں کہ سپہ سالار دوران تبدیل چینج کر دیا تھا. کس کو میسج دینا چاہتے ہیں؟ اور بھائی یہ ایسے میسیجز دیتے دیتے دنیا چلی گئی ہے. اور آخری ہے، حضرت علی کا قول ہے، اگر یہ کرسی مستقل ہوتی تو تم تک کیسے پہنچتی؟ سوچو، 1.5 سال رہ گیا ہے، بس کر دو یہ بڑھ کے مارنا، فوکس کرو عوام پر. بڑی صاحب، میں نے آپ کو ٹوکا نہیں بیچ میں، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اپنی کوئی کمپیریزن ڈرا کر رہے تھے حضرت عمر کے ساتھ وزیر اعظم. ہاں وہ مثال ضرور دے رہے تھے، وہ میرے خیال میں ان کی نیت یہ تھی کہ سن تو لینا بٹی صاحب، مثال دینا تو اچھی بات ہے نا، مثال دینا تو اچھی بات ہے. انسپریشن تو لینی چاہیے نا، یہی شخصیات ہیں جن سے ہم نے انسپریشن لینی ہے. ریاست مدینہ آئیڈیل ہے، مان لیا. حضرت عمر رضی اللہ آئیڈیل، تو باقی چیزوں پہ بھی تو مثالیں سیٹ کریں نا اپنی میں. میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے، مجھ سے اچھے مسلمان ہوں گے عمران خان، لیکن میں کہتا ہوں کہ باقی چیزوں پہ بھی تو مثال دینے کے قابل ہو نا. باقی خو میں ہے اور یہ اوپر ہے، اس سے کسی کو پیغام دینا ہے. انصاری بھائی صاحب، یہ جو بڑی صاحب بات کر رہے تھے، میں ذاتی طور پہ مجھے نہیں لگتا کہ وزیر اعظم کوئی کمپیریزن اپنا کر رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ وہ انسپریشن تو بندہ لیتا ہے نا، جو تاریخ میں ہمارے اسلاف گزرے ہیں ان کی مثال دیتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی کہ ان کو فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہاں لیکن یہ ضرور ہے، اگر میں کہوں گا تو لوگ مجھے اس طرح سے جج نہیں کریں گے، کیونکہ میں سیاست میں نہیں ہوں، میرے پاس کرسی اقتدار نہیں ہے. آپ کہیں گے لوگ نہیں کریں گے، بھٹی صاحب کہیں گے لوگ نہیں کریں گے، شیخ صاحب آج کل نہیں ہے اقتدار میں، ان کو فی الحال لوگ نہیں کریں گے. لیکن خان صاحب پرائم منسٹر ہیں، وہ جب بات کریں گے تو لوگ ایک کمپیریزن ڈرا کرتے ہیں کہ سر آپ ان کی مثال دے رہے ہیں، آپ کے پاس حکومت ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے، آپ خود کیا کر رہے ہیں. آپ سے بھی میرا وہی سوال ہے کہ مسائل تو بہت زیادہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب 2 سال ابھی بھی ہیں، عمران خان کریں تو کیا کریں جس سے مسائل کم ہو اور لوگوں کو کوئی ریلیف ملے. ان کا پاپولیرٹی کا گراف ابھی اس وقت سندھ کے علاوہ تو فی الحال پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. تو 2023 کے الیکشن میں جو یہ لوگ کہتے تھے کہ اگلے 5 سال بھی ہمارے ہیں، کوئی آپ کو لگتا ہے کہ پرفارمنس ٹھیک کر لیں گے تو اگلے 5 سال واقعی میں یہ نکال سکیں گے یا کوئی چانس نہیں؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کمپیریزن تو ہر کوئی بھی کوئی ڈرا کر سکتا، نہ کوئی، بیکاز کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. اور جو ہمارے اسلامک ہیروز ہیں، مطلب ہے کہ رول ماڈلز ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، پھر خلفائے راشدین کو دیکھ لیں، پھر صحابہ اکرام رضی اللہ کو دیکھ لیں، یہ سب ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں. اور ظاہر ہے رول ماڈلز کو آپ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ فالو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کمپیریزن کا جو بات ہی نہیں ہے نا، وہ تو ظاہر ہے، یعنی کہ آپ جب انبیاء کرام کی بات کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں، تو کمپیریزن والی بات تو میرا خیال ہے کسی بھی لحاظ سے نہیں کرنی چاہیے. کہ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. ایک تو بات یہ ہے کہ میں ویسے ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ the way Prime Minister عمران خان has been defending اسلام انٹرنیشنل فورمز کے اوپر، یا جس طرح یہاں بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر اسلام کی، اور مطلب ہے کہ اور جو برائیاں، مطلب جو سوشل ایولز ہیں لائک فحاشی اور ریانیت کی، کوئی پاکستانی پولیٹیشین اس طرح اور کوئی پرائم منسٹر اس طریقے سے مطلب ہے کہ دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اتنے زبردست طریقے سے بات نہیں کرتا رہا. یہ بات بالکل اپنی جگہ. لیکن
لیکن بات ہے پریکٹس کی. کچھ چیزیں بہت اچھی کی ہیں کہ نیشنل کریکولم میں قرآن پاک کا پڑھانا آ گیا, ترجمہ کو پڑھایا جائے گا, اس کے علاوہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھائی جائے گی, اور کچھ اور بھی چیزیں. یہ جو کریکٹر بلڈنگ کے لیے بھی یہ جو انہوں نے اتھارٹی بنائی ہے, یہ بڑا مارولس زبردست قسم کا کام ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کی گورننس میں, اور میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر جب بات کرتے ہیں نا, میں کہہ رہا ہوں بڑی زبردست, لیکن جب اسی وقت ساتھ ہی فرض کریں اپنے اپوننٹس کو. دیکھیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب ہم رول ماڈلز کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے بات کیا کرتے تھے, ان کا کس قسم کا سلوک ہوتا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ, جن سے اختلاف ہوتا تھا ان کے ساتھ بھی, اور ایون دشمنوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک ہوتا تھا. تو اب یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ بہت زبردست بات ہے, لیکن پرائم منسٹر کو یہ چاہیے کہ جو خامیاں اس لحاظ سے, مطلب ہے کہ جب ہم رول ماڈلز کی بات کرتے ہیں تو ان کو اپنی خامیوں کو, اور ہر بندہ ہم میں سے دیکھیں ہم خامیوں والے لوگ ہیں, ہم گناہ کرتے ہیں, ہم برائیاں کرتے ہیں, ہم میں بہت سی خامیاں ہیں, لیکن بینگ پرائم منسٹر آپ کو اپنی خامیوں کو ایڈریس کرنا چاہیے. کہاں پہ غلط بیانی, کہاں پہ بہتان تراشی تو کہیں نہیں ہو رہی, صرف اس لیے کہ کوئی اپوننٹ ہے. اور پھر وہی والی بات, اگر آپ کے آس پاس لوگ ہیں تو کیا جو انصاف آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اپوننٹس کے لیے وہ انصاف ہو, اور یا جو کروا رہے ہیں, جو کہ انفارچونیٹلی جو مجھے انصاف کم اور پرسیکیوشن زیادہ لگتی ہے. صاحب ایک اور کوئکلی دے دیجیے گا, پھر میں نے شیخ صاحب کی طرف جانا ہے. شیخ صاحب کی طرف جانا ہے, ایک سوال آپ سے اور پوچھنا ہے. جو آپ کے ساتھی ہیں کیا آپ ان کے لیے بھی انصاف کا وہی معیار ہے جو انفارچونیٹلی نہیں؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک کوئکلی ذرا جواب دے دیں. یہ توشہ خانہ کی بات بھٹی صاحب نے بھی ابھی کی تھی, یہ ابھی ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا, انہوں نے ٹائم دیا گورنمنٹ کو کہ توشہ خانہ میں جو بھی گفٹس ملے ہیں ان کو ڈکلیئر کیا جائے. ابھی تک گورنمنٹ نے ڈکلیئر نہیں کیا. یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو از ایڈوائزنگ دا پرائم منسٹر ٹو ڈو؟ آپ کو لگتا ہے عمران خان, جیسے عمران خان کو آپ جانتے ہیں یا بھٹی صاحب جانتے ہیں, میں جانتا ہوں, عمران خان کا قد ان چیزوں سے بڑا نہیں ہے. یہ گفٹس آ گئے اور ڈکلیئر نہیں کر رہے, دینے چاہیے ڈکلیئر. اس میں کون سی ایسی بات؟ بالکل آپ کو میں آپ کو بتاؤں کہ یقین جانیں کہ میں ظاہر ہے بہت گناہگار آدمی ہوں اور بہت چھوٹا آدمی ہوں. میں فرض کریں اگر کسی آفیشیل پوزیشن پہ ہوں اور اس طرح کی مجھے کوئی گفٹ ملے, وہ لاکھوں کا ہو, کروڑوں کا ہو, اور اگر مجھے ہزاروں میں ملے نا, آئی وڈ نیور وانٹ کہ مجھے وہ ملے. میں کبھی بھی اس کے لیے آپٹ نہیں کروں گا. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں, عمران خان کو ہم کرکٹ کی وجہ سے جانتے ہیں, اور انہوں نے کرکٹ کو جتوایا ورلڈ کپ, یا ابھی جو بات کر رہے تھے شوکت خانم کی یا نمل کی, بہترین ٹیمز بنائی. بٹ وین اٹ کمز ٹو گورنمنٹ اینڈ گورننس, میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بدترین ٹیم ہو سکتی ہے نا, آپ بے شک ان کے منسٹرز کی بات کر لیں یا بیوروکریسی کی کر لیں, یا انہوں نے جو بزدار صاحب کے ڈفرینٹ ورژنز دیے ہیں, بے شک وہ کشمیر میں دیا, بے شک وہ پنجاب میں دیا, بے شک وہ کے پی کے میں دیا, یہاں سے لگتا ہے کہ ایز اگینسٹ ان کا کرکٹ کیریئر اور جو انہوں نے سوشل ورک کیا, بدترین ٹیمز گورننس کے لحاظ سے اور گورنمنٹس کے لحاظ سے ہمیں دی, جس کی وجہ سے یہ کانسیکوینسز ہم سب کے سامنے آ رہے ہیں. جی شیخ صاحب وائنڈ اپ کیجئے گا ڈسکشن کو, کیا کہیں گے, ہاؤ وڈ یو کنکلوڈ؟ کوئی نکل سکتے ہیں, مسائل کم ہو سکتے ہیں اگلے 2 سال میں, لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جو بھٹی صاحب نے بھی اور عباسی صاحب نے بھی کر دی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ان دونوں بھائیوں کی تائید کرتا ہوں. میں کرتے کرتے میں 1-2 موٹی چیزیں کہوں گا. ایک تو جو آپ نے کہا کہ ہوں کی کرے. دیکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے 2 سال میں معاملات بہتر ہو جائیں گے اور کیا پلٹ جائے گی, مجھے جب تک کوئی بہت ڈراسٹک چیز, کوئی شاکنگ سی چیز نہیں ہو جاتی اللہ کی طرف سے, تو یہ حالات بدتر سے بدترین ہوں گے. آج سے 3 دن پہلے جو IMF کی رپورٹ آئی ہے اس میں بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگلے 2 سال سخت ترین مہنگائی کے 2 سال ہیں. اس واسطے وہ کوئی معجزہ تو تسی جڑا ہے نا وہ ڈونٹ ایکسپیکٹ اٹ. پر آپ نے یہ سوال کیا کہ عمران خان کرے تو کی کرے, موٹی 1-2 چیزیں ہیں وہ کر لیں. 2 سال کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا کیا نہیں نکلے گا میں اس بحث میں نہیں پڑتا. ایک تو سنجیدہ ہو جائیں, یہ چور, یہ چچوری باتیں, یہ ڈاکو, یہ فلانا, یہ شکلیں بنانا, یہ میمکری کرنا, یہ اس unbecoming of a prime minister چھڑ دو. You are too big of a leader to do such things. اور اس میں ایون ایز اے سیاسی مخالف بھی ہم آپ کی اس میں عزت کریں گے بحیثیت وزیر اعظم, بحیثیت نیشنل لیڈر, بٹ میمکری کرنا, نقلیں کرنا, یہ سنجیدہ ہو کے سامنے آ جائیں. دوسرا
نمل سٹی کی بات بھٹی صاحب نے کی, کروڑوں اربوں روپیہ اس کے لیے فنڈ جنریٹ ہوا. بحیثیت وزیر اعظم بھی عمران خان صاحب نمل نالج سٹی میں 10 دفعہ سے زیادہ جا چکے ہیں فورن ایمبیسڈر کو اور ڈونرز کو لے کے کہ اس نمل سٹی کے اندر تسی پیسے دیو. میری کیا ہی اچھا ہوتا, لوگ ان سے محبت کرتے اگر پاکستان کے ہر ضلع کی یونیورسٹی اور کالج کے لیے یہ اسی طرح ڈونرز کو ارینج کرتے اور پیسے ریز کرتے سرکاری کالجوں اور یونیورسٹیوں کے لیے. ہاں, شوکت خانم کے لیے ابھی بھی فنڈ ریزنگ باہر کے ملکوں میں بھی ہوتی ہے اور پاکستان میں بھی ہوتی ہے. کیا یہ اچھا ہوتا کہ ڈی ایچ کیو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جو ہر ضلع کا اس پاکستان میں موجود ہے, قائد اعظم کو ایسا ماڈل دے جاتے, یہ عمران خان صاحب کو ایسا ماڈل دے جاتے کہ وہاں بھی فنڈ ریزنگ کرتے, ہر ڈی ایچ کیو کے لیے مخیر حضرات کو شامل کرتے, لوگ آپ کو پھر بھی دعائیں دیتے, حالانکہ پیسے بھی لوگاں دے اپنے ہونے سن. تیسرا, جو مذہبی نعرہ لگا کے مذہبی جماعتوں کے ساتھ آپ نے کیا ہے, میں سعد رضوی کا ذکر ضرور کروں گا. ایک ان کی معصوم سی خواہش تھی, اس کو کسی بھی طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا تھا, جس طرح آپ نے اس کو ٹیکل کیا ہے میرے خیال میں ریاست مدینہ میں اس طرح نہیں ہوتا. چوتھی ایک اچھی بات میں آپ کو بتا دوں, مراد سعید, زرتاج گل, علی امین گنڈا پور, زلفی, اے سارے اگر نون لیگ پہلی باری ایم این اے بنے ہوندے نا, پچھلی سیٹ تے بیٹھے ہوندے, وزیر تے دور دی گل ہے, پارلیمانی سیکٹری کسی نے نہیں سی بنانا. ہاں, ینگ بچوں کو موقع دیا ہے, نئے لوگوں کو موقع دیا ہے. یہ تو اگے انہوں نے پلے کچھ نہیں سی, پہ پرفارمنس نہیں ہو سکی, مگر خان نے ایک ینگ ٹیم کو آگے آنے کا موقع ضرور دیا ہے. تو اچھی باتیں ہیں, کہتے تھے نا کہ میں ینگ بلڈ کو لے کر آؤں گا سر. ہاں جی, وہ تو کہتے تھے ینگ بلڈ کو لے کر, مگر وہ کیونکہ بری چیزیں بہت وہ ہوگی نا. تو دیکھیں, میں ایک مثال دیتا کروں. 150 ارب روپیہ یسر رضا گیلانی صاحب نے ملتان تے خرچ کیتا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, مگر سارا کنبا جڑا ہے نا الیکشن ہار گیا. گیلانی صاحب آپ الیکشن ہار گئے, ہوا خراب ہو گئی تھی, لوگوں نے کروڑوں اربوں روپے کے فنڈ لیے, یونیورسٹیاں بنائی ملتان کے اندر, اکیڈمیز بنائی, ایگریکلچر سینٹرز بنائے, اوور ہیڈ بریجز بنائے, بس اب پتہ نہیں کی کر چھڑیا جو پنجاب میں کہیں نہیں تھا. مگر ہوا خراب ہوئی تے ہر شے فارغ ہو گئی. تقریباً 90% کنبا الیکشن ہار گیا. جی احتشام بھائی, آخری بات مذہب کی بات ہوئی ہے. میں بڑی صاحب 10 سیکنڈ ہے, 10 سیکنڈ میں. ہاں, میری جان اور مال قربان اور سب کچھ قربان. میں سارا انصار عباس صاحب سے ایگری کرتا ہوں, لیکن یہ بھی تو دیکھیں سب کچھ کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی سال میں ہیں اور اپنی حکومت اور اپنے اعمال یا اس طرح ہیں جو اسوہ حسنہ کے عین مطابق ہیں, مجھ سے وہ اچھے مسلمان ہوں گے. مگر یہ بھی تو دیکھیں نا, بالکل ٹھیک ہے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ, وقت ختم ہو گیا ہے. خیر, عشرہ رحمت للعالمین کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے جو تقریب کی بڑی زبردست کی, اور انہوں نے ہدایت بھی کی کہ اچھے طریقے سے اس کو منایا جائے خوشی کے ساتھ. کل آپ سے ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.